बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज 10 मुहर्रम का दिन है। हर आंख नम है। हमारे नबी के घराने पे आज के दिन मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए गए। 3 दिन के भूखे प्यासों को शहीद कर दिया गया, जवानों को शहीद कर दिया गया, मासूमों को शहीद कर दिया गया, सामान लूट लिया गया, खैमों को जला दिया गया। इस सब के बावजूद अहले बैत ने सब्र के दामन को नहीं छोड़ा। इस जुल्म के बावजूद अहले बैत ने अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। व्यूअर्स, आपको पता है कि जब भी ऐसा कोई ख़ास दिन होता है तो मैं अपना रोल एज़ अ होस्ट नहीं अदा करती, बल्कि एज़ अ स्टूडेंट अदा करती हूँ। जब इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हमारे पास सेट पे मौजूद हैं तो मैं क्या आपके साथ कोई बात शेयर करूँगी, इनकी गाइडेंस के अंदर हम सीखेंगे। तो आइए मिलते हैं अपने आज के गेस्ट से। अल्लामा सैयद मोहम्मद अबसार अली नकवी, रिनाउंड रिलीजियस स्कॉलर, इंटरनेशनली भी बहुत इनका ट्रैवल रहता है और लोगों को पूरी दुनिया में गाइड करते हैं। ख़ुद भी बाहर के मुल्क में रहते हैं लेकिन पूरी दुनिया में अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है मेरे बहुत ही प्यारे भाई, मेरे लिए एक गाइडिंग लाइट रहे हैं। हमारे मुल्क के रिनाउंड स्कॉलर हैं, कंटेंट के भी हेड रह चुके हैं बड़ी दफ़ा मेरे प्रोग्राम्स में भी और दूसरों के प्रोग्राम्स में भी, एंड ख़ुद भी एक बेहतरीन होस्ट अल्लामा अली वक़ार कादरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हमारे मुल्क की एक रिनाउंड पर्सनालिटी जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, बहुत ही बेहतरीन नुआ ख्वाह हैं, एन अमेजिंग होस्ट, बहुत ही हमारे प्यारे और स्पेशल सैयद फरहान अली वारिस हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। और फाइनली एक बहुत यंग और टैलेंटेड नुआ ख्वाह हमारे साथ हैं। हमने हमेशा से एट A+ कोशिश की है कि हर किसी को इनकरेज करें, और जब फरहान भाई जैसी पर्सनालिटी हमारे साथ सेट पे हो तो उनकी गाइडेंस के अंडर सैयद फरदीन कासिम नकवी ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। गुफ्तगू के सिलसिले को अली भाई आपसे शुरू करेंगे। आज के दिन की मुनासबत से कहाँ गुफ्तगू को आप लेके जाएंगे? बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का दिन जिस तरह आप फरमा रही थी, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर, आले बैत अतहार पर क़यामत का दिन था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आले बैत अतहार पर, मुक़द्दस बीवियों पर, मासूम बच्चों पर यजीदियों की तरफ से शदीद ज़ुल्म, शदीद सितम, गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया। और ये तारीख़ इंसानी का, इस वाक़े की 2 हैसियतें हैं तारीख़ इंसानी में। एक तरफ तो ये एक स्याह बाब है, दूसरी तरफ ये एक रोशन बाब है। स्याह बाब इस तरह के जुल्म व बर्बरियत की दास्तान ऐसी न इससे पहले कभी लिखी गई, न इसके बाद कभी लिखी जाएगी। और रोशन बाब इस तरह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी स्ट्रगल से हक़ और बातिल में एक ऐसी लकीर खींच दी कि जो क़यामत तक अब अहले हक़ और अहले बातिल का इम्तियाज़ कायम किए हुए है। अब इम्तियाज़ कभी हल्त मल्त नहीं हो सकता, अब ये मिक्स नहीं हो सकता। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। अब ये तो बड़ी सिंपल बात है, हम सुनते हैं, हर वक्त ये हदीस पढ़ते सुनते हैं, लेकिन इसके अंदर एक समझने का पहलू है। कैसा? कुरान में समझने का पहलू ये है कि हज़ूर ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। ये तो एक वाज़ेह बात है। हुसैन हज़ूर इस्लाम के नवासे हैं, कुरान की रूह से हज़ूर के बेटे हैं, अबना के ज़िम्मन में आते हैं, हज़ूर के तरबियत याफ्ता हैं, फैज़ याफ्ता हैं, हज़ूर की शबी हैं, सब कुछ है। लेकिन जो ये फरमाया कि वअना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ, इसका क्या मतलब है? ये समझने वाला हिस्सा है ज़्यादातर हदीस का। तो इसकी एक तौजीह ये होती है जो बहुत सारे उलमा ने की भी है। तौजीह ये है कि विलादत के दिन से 60 हिजरी तक तो हुसैन मुस्तफ़ा से थे, लेकिन 60 हिजरी से लेकर क़यामत तक अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन से। अब मोहम्मदियत की असल सूरत और असल शक्ल वो है जो हुसैनियत की शक्ल में हमारे सामने है। जी अल्लामा साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो
میں کل عالم اسلام سے تعزیت کروں گا شہادت فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کی اور آپ کے پاکیزہ خانوادہ کی۔ بالکل جیسے آغا صاحب نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ امام علی مقام حق و باطل کے درمیان سب سے عظیم تفریق قائم کرتے ہیں۔ یہی صحیح بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ بے شک اسلام میں جو رخنہ اندیزی یزید کی وجہ سے قائم ہوئی، جو معاملات جس نہج پر پہنچ چکے تھے، لازم تھا کہ اب کوئی ایسی عظیم قربانی دی جائے کہ جس کے بعد یہ قوم ڈوبنے سے بچ جائے۔ اگر خدا نخواستہ معاملات اسی انداز میں چلتے رہتے اور جس انداز سے تخت حکومت سے انکار وحی کیا گیا، انکار رسالت کیا گیا، انکار توحید کیا گیا، اگر خدا نخواستہ یہ معاملات آگے بڑھتے تو شاید پوری امت ہی برباد ہو جاتی۔ اور ایک امت کے برباد ہونے کا مطلب تھا رسول خدا کی محنت کے برباد ہونے کا مطلب تھا 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کا برباد ہو جانا، اور اب کسی اور نبی نے تو آنا نہیں تھا، ختمی رسول جا چکے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں ایک ایسی الہی اور عظیم قربانی ریکوائرڈ تھی کہ کوئی شخصیت آگے بڑھے اور اس ظلم کے آگے سد باب کرے، اس ظلم کو روکے۔ ایسے میں فرزند رسول امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے اسے ایک اپنا نہ صرف یہ کہ ایک دینی فریضہ سمجھا، بلکہ آپ وارث رسول تھے، آپ رسول کے وارث تھے، آپ ہی کا بنتا تھا ایسے میں آگے بڑھنا۔ اور جس نہج کی قربانی چاہیے تھی شاید یہ کسی اور کے بس میں نہ رہتی۔ امام علی مقام نے جتنے تقاضے تھے قربانی کے، ان سبھی کی تکمیل کی آج کے دن 10 محرم کو، اور الحمدللہ رب العالمین دین اسلام کا تحفظ صبح قیامت تک کے لیے کیا۔ بے شک۔ اس نوٹ پہ بریک کی طرف جائیں گے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کا کلام سنتے رہیں گے۔ ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا، جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا، میں لرزنے لگی، دل دھڑکنے لگا۔ بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے کرتا میرا تر ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی رو کے چچا عباس، شمر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ آیا، بابا میں روتی رہ گئی، بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و علم شام غم حال سفر شام کے زنداں کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان شمر نے جب بابا جان شمر نے جب مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر، بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا، نیلے ہیں رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر، شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں، اپنے غم تم بھی سناؤ،
اپنے غم میں بھی سناؤں. جب سر حسین سے آواز آئی ہے سکینہ تیرے رخساروں پر نیل کے نشان کیسے ہیں, اور نیل کے نشان کے ساتھ ایک خاص نشان کیسا ہے جو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, سر حسین سے مخاطب ہو کر بی بی سکینہ کہتی ہیں بابا جان دیکھنا کیا, بابا جان دیکھنا کیا, سن بھی نہ پاؤ گے بیان, میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان. بابا جان تم بھی مجھے, بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے, خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں, صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو, تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو. بابا جان تم کو نہیں, بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر, اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیماں کہہ کر. بابا جان آج تلک, بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں, باپ کا جانا یتیمی یا اسیری ہے پدر. لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا, بابا لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا, اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح. اور تڑپ گیا سر حسین جب بی بی سکینہ نے تڑپ کر کہا, مظہر عبدی صاحب کا کلام ہے, خدا ان کے قلم میں تاثیر عطا فرمائے. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے بابا جان بازو بندے, بابا بابا جان بازو بندے, بابا جان بازو بندے, سب کے بدا میرا گلا, جب رسل کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا. بابا جان میں نے کیا, بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر, درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا, غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی, رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی. اپنے غم تم بھی سناؤ, اپنے غم میں بھی سناؤ. جزاک اللہ. جی ہم نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری کیا تھا. اگر ہم ایک جرنی کی طرح سارے جو واقعات رونما ہوئے ان کو لے کے چلیں, اور اسپیسیفکلی آج کے دن کیا ہوا, اور پھر فیس آف اسلامک ہسٹری کیسے بدل گیا, تھوڑا سا اگر ہم اس پہ بات کریں تو ہمارے ویورز کو گائیڈنس بھی مل جائے گی, اور ایک ہسٹوریکل پس منظر بھی ان کے سامنے کھنچ جائے گا. جی مثلاً امام علی مقام, آپ مدینہ سے 28 رجب سنہ 60 ہجری کو نکلے, آپ پہلے مکہ گئے, آپ نے وہاں چند ماہ رہ کے جو آپ کا اصل منشور تھا کہ انسان کو بیدار کیا جائے, اس میں یہ سینس پیدا کی جائے کہ ظلم کو اپنے اوپر گوارا نہیں کیا جا سکتا, ستم کو اپنے اوپر آپ مسلسل گوارا نہیں کر سکتے, کیونکہ جو قوم ظلم و ستم سہنے کی عادی ہو جائے آہستہ آہستہ وہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے. بے شک. اور اس کے ہاتھ بائی دا اینڈ نہ دین رہتا ہے نہ اخلاق رہتا ہے. امام نے اپنے پیغام کی اچھے سے وضاحت کی, مگر چونکہ یزید بھی متوجہ تھا کہ امام علی مقام کی جو تعلیمات ہیں وہ یقیناً انسان کو بیدار کر رہی ہیں, اور یہ آگے بڑھ کے اس کے لیے شدید خطرے کا باعث بن سکتا ہے. وہ مسلسل امام کے پیچھے تھا, وہاں پر بھی اس کے پیڈ افراد موجود تھے جو امام کو وہاں شہید کرنا چاہتے تھے, مگر امام علی مقام نہیں چاہتے تھے کہ حرم کی سرزمین پہ فرزند رسول کا قتل ہو, کیونکہ ایسے میں حرمت حرم خدا پامال ہوتی, اور امام نہیں چاہتے تھے کہ کیونکہ اس کے بعد پھر دین اسلام کی شاید تاریخ کی دھارا ہی بدل جاتا, تو امام نے مکہ کو ترک کیا, آپ کوفہ کی سرزمین کی جانب آئے. 2 محرم کو آپ بیچ میں مختلف واقعات ہیں, وقت کو اختصار کو مد نظر رکھ کے عرض کروں, 2 محرم کو بہرحال آپ کربلا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں, اور
یہ بہرحال خدا کی طرف سے مقدر تھا، اس سرزمین کی قسمت میں تھا کہ یہاں فرزند رسول کا پیغام اس زمین سے پوری کائنات میں نشر ہوگا۔ 2 محرم کو آپ وہاں پہنچے، وہاں آپ کو پابند کیا گیا اس سرزمین کے اوپر، کیونکہ یزید کی فورسز بھی وہاں آ چکی ہوئی تھیں، وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ 2 محرم کو امام نے فرات کے کنارے اپنا پڑاؤ کیا ہے، اور باقی 8 دن امام سے مذاکرات چلتے رہے، اور ابن زیاد کے جو نمائندے تھے وہ مستقل امام سے تقاضۂ بیعت کرتے رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ بہرحال جیسے سارا زمانہ یزید کی اطاعت کر رہا ہے، انہیں بھی کرنی چاہیے۔ جب باقی سب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی سارے اسے بطور حکمران تسلیم کر چکے ہیں، تو فرزند رسول بھی کر لیں۔ مگر امام علی مقام جانتے تھے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ وارث رسول خدا ہیں، آپ انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ نے اگر ایک لمحے کے لیے اس ظلم کو تسلیم کر لیا تو انسانیت کے لیے تو کوئی معیار ہی نہیں رہ جائے گا، کوئی پیمانہ ہی نہیں رہ جائے گا، اور اسلام برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا امام علی مقام نے ریزسٹ کرتے رہے۔ 7 محرم تک آ کر معاملات اتنے تلخ ہو گئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ فرزند رسول جھکنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ان کی جو اصل حیوانیت تھی جسے وہ بہرحال چھپائے ہوئے تھے، پھر وہ نکل کر آئی، اور انہوں نے حتیٰ پانی تک بند کر دیا۔ اور یہاں سے وہ سلسلہ مظلومیت شروع ہوتا ہے جو 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی نبی کو نہیں فیس کرنا پڑا، کسی نبی کی آل کو فیس نہیں کرنا پڑا۔ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک حتیٰ پانی تک بند رہا، اور اس کے بعد 10 محرم کو سلسلہ وہاں پہنچا جہاں شہادت امام علی مقام پر منتہی ہوا۔ علی بھائی تھوڑا سا اگر ہم امام حسن اور امام حسین کے مقام اور مرتبے پہ بھی بات کریں، ہم نے بار بار بات کی ان کے مقام کی، تو تھوڑا سا اگر ان کے مقام پہ مزید اور ہم بات پھر اسی سے تھوڑی گزارش کر دیتی ہوں۔ دیکھیے، جو ہستی جتنی بڑی ہوتی ہے اس کو اتنے بڑے کام کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے مصائب زمین پر اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائے کہ کسی انسان پر آنے، ان میں سب سے زیادہ مصائب انبیاء پر آئے، اور وہ مصائب جو تقسیم ہو کے پوری دنیا پر آئے، وہ سب کے سب مصائب کربلا میں امام حسین پر اکٹھے نہ تھے۔ قرآن مجید کے اندر ہے، دیکھیے بڑی بڑی قسمیں بنائی گئی۔ قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ رب العزت جو اہل ایمان ہیں ان کو آزماتا ہے خوف سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے، نفوس کے نقصان سے، اور پھر جو ان تمام معاملات میں صبر استقامت کے ساتھ چلتے ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں علیہم الصلوات، جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے درود ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ہستی کے حوالے سے صرف میں 1-2 آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں، آپ ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ امام بہقی نے حدیث نقل کی، عمومی بہت ساری حدیثیں ہم سب لوگ الحمدللہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور خادمین ہیں اور اہل بیت کی زرد پا ہیں، ہم سنے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ تھوڑی ایک وہ سناؤں جو کم لوگوں نے سنی۔ امام بہقی نے حدیث نقل کی کہ جنت اور دوزخ میں مکالمہ ہوگا قیامت کے دن، حضور نے بیان فرمایا، اور دوزخ جنت پر برتری ظاہر کرے گی اور فخر کرے گی، کہ وہ کہے گی کہ میرے اندر تو فلاں 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 فرعون ہے، یزید ہے، اور بڑے بڑے ہیں، نمرود ہے، بتا تیرے اندر تو سارے غریب غربا ہیں، تو کس بنیاد پہ فخر کرتی ہے، تو کہتی ہے تو بڑی چیز ہے، تو سارے یہ کلے والے تو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تو جنت پریشان ہوگی، حدیث پاک ہے، امام بہقی نے نقل کی، جنت پریشان ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ باری تعالیٰ یہ مجھے کیا کہہ رہی ہے، حالانکہ یہ تو جہنمیوں کا ٹھکانہ ہے اور ان کا ٹھکانہ جن کو تو پسند نہیں فرماتا۔ تو اللہ فرمائے گا جنت میں تیرے اوپر وحی کرتا ہوں، اللہ پھر جنت میں وحی کرے گا اور جنت سے کہے گا کہ جنت وہ جتنے نام لے، ظاہر ہے اس کے پاس زیادہ فہرست ہے، وہ جتنے نام لے تو اس کے بدلے میں 2 بندوں کے نام لے کر اس پر اپنا فخر جتا، اور کیا کہ یہ مجھ پر میرے رب نے وحی کی ہے، اے جہنم میں تجھ پر ان 2 ہستیوں کے ذریعے سے فخر کر رہی ہوں۔ اس نے پوچھا باری تعالیٰ مجھے پھر بتا میں کن 2 ہستیوں کے ذریعے جہنم پر فخر کروں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو حسن ابن علی اور حسین ابن علی کے ذریعے ان پر فخر کر کے یہ مجھ میں مکین نہیں ہے، جنت کے سرداروں، یہ محض میرے مکین ہی نہیں ہے بلکہ میرے سردار ایسے ہیں، تو دیکھ تیرے سردار کیسے ہیں۔ تو اب اس پر بات کر کے جنت کی فضیلت سامنے آتی ہے کہ دوزخ کی سامنے آتی ہے۔ یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو سید فردین کاظم نقوی جو ہیں کلام پیش کریں گے اور پھر اپنی اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دے کے آواز باپ کو اکبر
سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے، میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، حر کے بیٹے کی لاش پر حر سے کہہ رہے تھے ابھی یہی بابا، کہ باپ لاشیں جواں اٹھاتا نہیں، اس کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا، اب وہی مرحلہ ہے بابا پر، میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، اور ایک محشر بپا تھا خیمے میں، ماں سے جس دم گیا تھا میں ملنے، آکے بابا نے اس گھڑی دامن خود چھڑایا تھا میری بہنوں سے، میرا دامن چھڑانا آسان تھا، دل سے برچھی چھڑائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، اور اب میں سمجھا کہ کس لیے بابا میرے سینے کو چوما کرتے تھے، ہے یاد آتی تھی ان کو جب صغرا میری آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے، غم غیب میرا میری آنکھوں میں، مجھ سے نظریں ملائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے۔ جزاک اللہ، شکریہ بیٹا۔ جی امام حسین کی تربیت کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں نامہ صاحب۔ دیکھیے، تربیت کا جو محور و مرکز ہے وہ ہمیشہ گھر ہوتا ہے، اور یہ وہ گھر ہے جو وحی کی اماج کا ہے، جو انبیاء کا گھر ہے بنیادی طور پر۔ تو امام علی مقام کی اگر ہم تربیت کی بات کریں، گو کہ یہ گھرانہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک خصوصی کردار کا حامل ہے۔ اگر آپ بات کریں تو یہ رسول کی گود میں پلے، بے شک جناب مرتضیٰ کے سائے میں رہیں، جناب سیدہ کائنات نے ان کو پالا ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ 1 منٹ میں تمام ہو جائے گا، مگر وہ ہمیں کنیکٹ کر دے گا کربلا سے بھی اور تربیت کو بھی عیاں کر دے گا۔ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے خطبے میں فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی حساب میری طرف ہو، کوئی کسی قسم کا، تو وہ لے سکتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ آفر کی، ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، ایک دفعہ آپ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے
آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور میں نے مہار تھام رکھی تھی، تو آپ نے جو تازیانہ استعمال کیا اپنی سواری کے لیے وہ کچھ مجھے بھی لگا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا حساب لے لوں۔ یہ سنتے ساتھ، یہ کیونکہ گھر جناب سیدہ کا مسجد کے ساتھ تھا، سیدہ کو جیسے ہی پتہ لگا ایک شخص نے مسجد میں رسول سے یہ بات کی ہے، تو آپ نے فوراً حسن و حسین کو کہا کہ حسن و حسین آپ جا کے اس شخص اور رسول کے درمیان کھڑے ہو جاؤ اور اسے کہنا کہ جو حساب لینا ہے نا وہ آپ میرے سے لے لیجئے، ہمارے نانا سے نہ لیجئے۔ جب انہوں نے آ کر یہ اسے کہا تو اس شخص نے ہاتھ جوڑ کر کہا میرا تو کوئی مقصد ہی نہیں تھا، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ اس بہانے رسول خدا جب اپنی قمیض اٹھائیں تو میں مہر نبوت کا بوسہ لے لوں، میں صرف ایک ہیلا کر رہا تھا مہر نبوت کا بوسہ لینے کا۔ رسول خدا نے کبھی تازیانہ استعمال ہی نہیں کی، رسول خدا کسی حیوان کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کرتے تھے، مگر اس سے تربیت کا پہلو یہاں ہو کہ جناب سیدہ کائنات نے حسنین کو تیار کر رکھا تھا کہ جب بھی رسول خدا پر بات آئے گی تو حسن و حسین آگے بڑھ کر اپنا کردار پیش کریں گے، لہٰذا کوئی ابہام ہی نہیں تھا کہ جب رسالت پر بات آئی اور مرکز سے بیٹھ کر کہا گیا کوئی وحی نہ آئی تو حسین ابن علی کھڑے ہوئے اور حسین ابن علی نے خود کو پیش کیا اور رسالت کو محفوظ کیا۔ یہ تربیت کا معاملہ۔ جی علی بھائی۔ جی اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں صحیح بخاری کے ایک حدیث پاک پورا منظرنامہ ذرا واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شمار حدیث فرام پہ کثیر حدیث اس موضوع پر ہیں لیکن میں بخاری کی حدیث لے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی جو تباہی ہے، میری امت وسط پر چلے گی، درمیانی راہ پر چلے گی، میری امت کی تباہی قریش کے نابالغ سے مراد ہے عقلاً نابالغ لونڈوں بے وقوف لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی جب ان کے ہاتھوں میں حکومت آئے گی۔ یہ بالکل اخیلما کا لفظ ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری اور دیگر حدیث کتب کی حدیث میں ہے حضور اسلام فرمایا کرتے تھے اور صحابی پناہ مانگا کرتے تھے، اعوذ باللہ من امارت صبیان، اعوذ باللہ من سنت 60۔ ہم 60 ہجری کے آغاز سے پناہ مانگتے ہیں، ہم بچوں کی، لڑکوں کی، نوعمر لڑکوں کی عمارت سے پناہ مانگتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی کو اٹھا لیں، علامہ عینی کو اٹھا لیں، علامہ اسقلانی کو اٹھا لیں، علامہ قسطلانی کو اٹھا لیں، جس کی مرضی شرح اٹھائیں، سب نے متفق علیہ لکھا ہے کہ رسول اسلام جس کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ جو حکومت اور جو شخص اور بنو امیہ اور قریش کا جو لڑکا، جو لونڈا میری امت کو تباہ و برباد کرے گا، اس کا نام، اور بعض روایات میں بھی ہے، امام طبرانی نے تو لفظ لکھا ہے یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ تو یہ وہ شخص تھا، حضور نے نوٹیفائی کر دیا تھا۔ ایک طرف نوٹیفائی کرتے آ رہے تھے کہ یہ لوگوں یہ شخص ہوگا، یہ قبیلہ ہوگا اور یہ افراد ہوں گے جو امت کو تباہ کریں گے، دوسری طرف پریپیئر کرتے آ رہے تھے کہ پھر تباہی جو ہونی ہے تو اس تباہی کو بچانے کے لیے بھی تو کسی کو تیار کرنا ہے۔ دوسری طرف یہ پریپریشن ہو رہی تھی، پراپر پریپریشن ہو رہی تھی، اور پریپریشن دیکھ کے حضور اسلام امام حسین کو کیا کندھوں پہ سوار نہیں کرتے تھے؟ ہر حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کیوں سوار کرتے تھے؟ اس لیے سوار کرتے تھے کہ وہ بادی النظر میں یہ پیغام حسین کو دے رہے تھے کہ حسین اگر میری امت جب میدان کربلا میں تو یہ گھوڑے کی زین سے نیچے گرائے نیزے مار کے تو میری اس سواری کی لاج رکھنا، میں وہ حساب چکتا کر رہا ہوں کندھوں پہ بٹھا کے۔ اے حسین جب 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے گے تو جو میں تمہیں ہر وقت پیاس لگتی ہے تو اپنی زبان چساتا ہوں، اس کی لاج رکھ لینا۔ اور امام حسین نے اس کندھے کی بھی لاج رکھی، امام حسین نے اس زبان کی بھی لاج رکھی، امام حسین نے اس فکر کی بھی لاج رکھی، اور امام حسین کی بے نفسی کا عالم دیکھیے کہ شہادت کے قریب تھے۔ حضرت علی اکبر، علی اصغر، تمام شہزادگان، حضرت عباس، سب کچھ شہید ہو چکے تھے۔ آخر پہ امام حسین نے بعض روایتوں میں ان کو کہا کہ اب بھی پلٹ آؤ، چونکہ میں موقف سے دستبردار نہیں ہو سکتا کہ یزید کون ہے، یزید شرابی آدمی ہے، یزید زانی آدمی ہے، محرمات کے ساتھ نکاح کرتا ہے، شراب اعلان پیتا ہے، رقاصاؤں کو دربار میں نچواتا ہے۔ علامہ آلوسی نے، ملا علی قاری نے تفصیلات محدثین اور مفسرین نے لکھی ہیں، وہ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے جیسا بندہ اس جیسے بندے کی بیعت کرنے کے مراد یہ ہے کہ میں اپنا ہاتھ نہیں بلکہ رسول خدا کا ہاتھ اٹھا کے یزید کے ہاتھ میں دے سکتا ہوں۔ تو کیا یزید کا ہاتھ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں رسول خدا کا یا علی المرتضیٰ کا یا حسین ابن علی کا ہاتھ ہے؟ وہ شخص یہ کہنے لگا کہ حسین سب کچھ لٹا کے بھی تجھے امت کی اتنی فکر ہے
کہ اب تو ہے ہی کچھ نہیں اور آپ بھی تھوڑی دیر میں شہید ہونے والے ہیں، آپ اس وقت بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر امت کی کوئی اصلاح ہو سکتی ہے تو ہو جائے۔ تو امام حسین نے کہا کہ یہی تو تم لوگوں کی غلطی ہے کہ تم اہل بیت کو سمجھتے نہیں۔ اہل بیت حقیقتاً وہ لوگ ہیں جو دنیا کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اور حضرت مسلم بن نقیل، ایک سیکنڈ سے، حضرت مسلم بن نقیل نے بھی ایسے ہی کیا۔ ہانی بن عروہ کے گھر تھے، ابن زیاد کو بلایا گیا اور اس نے کہا تم چھپ کے اس کو قتل کرو، یہ دشمن اہل بیت ہے۔ جب انہوں نے کہا میں کہوں گا کہ پانی دو، مجھے پانی دو، یہ اشارہ ہوگا کہ آ کے قتل کر دینا۔ ابن کثیر نے پوری تفسیر لکھی، علامہ ابن اسیر نے تاریخ الکامل میں لکھی۔ تو وہ کہتے تھے آؤ پانی دو، آؤ پانی دو، وہ نہیں نکلے۔ تو جب وہ اپنا عبداللہ ابن زیاد چلا گیا، عبید اللہ ابن زیاد، انہوں نے پوچھا بھائی آپ کو ہم نے اس لیے بلایا تھا کہ اس کو شہید کریں، اس کو ماریں، قتل کریں، واصل جہنم کریں، آپ تشریف نہیں لائے۔ تو حضرت مسلم بن نقیل نے پتہ کیا کہا؟ وہ جواب فرحان صاحب لکھنے والا ہے تاریخ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے نانا نے اور ہمارے رسول نے سمجھایا تھا کہ مومن کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتا پیچھے سے۔ لہٰذا یہ دیکھیے کہ ایک اصول پسندی کس واقعے کی طرف گئی، لیکن اہل بیت اطہار وہ شخصیات ہیں جو نہ دستبردار ہوتے ہیں اصل موقف سے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایک ایسی حق کی لکیر بنا دیا اور قیامت تک کے لیے وہ لکیر حق اور باطل کی نشانی بنی۔ یہاں پہ ویورز ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سید فرحان علی فارس ہمیں کلام سنائیں گے۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے اسکالرز جو ہیں علامہ سید محمد ابصار علی نقوی ہمارے ساتھ ہیں، علامہ علی وقار قادری ہمارے ساتھ ہیں۔ نوحہ خواں پاکستان کے بہت ینگ ایج پہ بہت سینئر ہو گئے ہیں ہمارے یہ نوحہ خواں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کو زندگی دے۔ بہترین ہوسٹ بھی ہیں سید فرحان علی فارس، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے۔ سید فردین کاظم نقوی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ایک ینگ نوحہ خواں ہیں اپ کمنگ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت کامیابی سے نوازے۔ ویورز، ہمارا جو یہ پروگرام بھی ہے شہادت حسین، تو حضرت امام حسین کے مقاصد کیا تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے تقاضۂ بیعت یزید کو رد کرنے کے بعد، جس میں آپ نے واضح فرمایا کہ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، بے شک، اس کے بعد امام علی مقام نے مکمل وضاحت کی مدینہ سے چلتے وقت کی کہ اصلاً میں کیوں انکار کر رہا ہوں اور میں کیوں کھڑا ہوں، آخر میرا مقصد کیا۔ کیونکہ عامیانہ فکریں سوچ سکتی ہیں کہ شاید فرزند رسول کو حکومت کا لالچ ہو، چاہے شاید یہ اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں اور ان کا اپنی ذاتی شہرت کوئی غرض ہو سکتی ہے۔ امام علی مقام نے ایسے میں فرمایا کہ نہ میں ظلم کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، نہ ستم کرنے کے لیے، میں بنیادی طور پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، اور میں اپنے جد کے دین میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ امام علی مقام کے الفاظ کا چناؤ بتا رہا ہے کہ امام اسے اپنی کتنی بڑی الہی ذمہ داری تصور کرتے تھے کہ اسلام تو دین ہے سبھی کے لیے، مگر یہ میرے جد کی وراثت بھی ہے، میرے لیے یہ میرا ہی فریضہ ہے کہ اگر میرے جد کی محنت برباد ہوگی تو مجھے ہی اٹھ کے اس کو سد باب کرنا ہے، مجھے ہی روکنا ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد امام علی مقام آپ نے مکہ کا رخ کیا، آپ کئی ماہ مکہ میں رہے اور آپ نے مکمل وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اور بار بار وضاحت کی کہ امام علی مقام کا مقصد یہ ہے کہ دین کے اصولوں کو جس انداز میں پامال کیا جا رہا ہے اور بدقسمتی سے اسے دنیا کی طرف سے شرف قبولیت بھی مل رہا ہے اور لوگ آہستہ آہستہ یزید کے اوپر جھکتے چلے جا رہے ہیں، اگر یہی روش قائم رہی تو پھر ایک وہ نوبت آئے گی کہ مکمل طور پہ یہ امت بے حس ہو جائے گی۔ بے شک۔ کیونکہ اگر آپ تاریخ انسانی کو اٹھا کر دیکھیں، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ بے حس ہو جاتا ہے۔ جب بھی انسانیت بے حس ہوتی ہے اس وقت پروردگار عالم کسی نہ کسی الہی ہستی کو وہاں پہ بھیجتا ہے تاکہ وہ اس جمود اور بے حسی کو توڑ سکے۔ کبھی پروردگار وہ موسیٰ کی صورت میں کرتا ہے فرعون کے دور میں، کبھی پروردگار وہ ابراہیم کی صورت کرتا ہے نمرود کے دور میں۔ بے عین ہی سرکار مصطفیٰ جو 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کو جنہوں نے پائے تکمیل تک پہنچایا اور اللہ نے سند یہ دے دی کہ آپ کے ہوتے یہ دین اسلام اب کامل ہو گیا، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور الہی وحی کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ کامل ہے۔ اب اس کے بعد جب کہ کاملیت دین پا چکا ہے، اب اگر اس کے اندر کوئی رکھنا پڑتا ہے تو اب کسی نبی کو نہیں آنا،
تو ایسے میں امام عالی مقام نے اپنے واضح اپنے موقف کو کیا کہ میں اس اپنے جد سے مراد یہ ہے آدم سے لے کر رسول خدا تک کا دین جو کہ ایک ہی ہے، جو کہ اسلام ہے، جو کہ توحید ہے، جو کہ نبوت ہے، جو تصور قیامت ہے، مجھے اسے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ مجھے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے اقتدار سے۔ اقتدار تاریخی حوالے سے دیکھیں تو مولا امیر بھی قبول کرنے کو ایک وقت تیار نہ تھے، یہ لوگوں کے اصرار پہ مولا نے حتیٰ جو عالم اسلام کے اندر چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے معروف ہوئے وہ بھی لوگوں کے اصرار پر نہیں، تو اقتدار مولا امیر نے فرمایا کہ یہ مجھے میری ٹوٹی جوتی تم پہ اقتدار سے زیادہ بہتر ہے، یہ دنیا میرے سامنے بکری کی چھینک سے زیادہ حقیر ہے۔ تو جو اس حد تک بے غرض ہوں، بے لوث ہوں، تو انہیں ان انسانوں پہ راج کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا میرا مقصد اصل میں احیاء دین ہے، تحفظ دین خدا ہے۔ جی علی، قرآن مجید نے اس حوالے سے دو بنیادی پہلو بیان کیے، ایک حق مستقر اور ایک حق متاع۔ وَلَكُمْ فِي الْحَقِّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ قرآن مجید میں کہ بے شک انسان کو زمین پر جو بھیجا گیا، اللہ نے ہمیں بھیجا تو ہمیں دو بنیادی اساسی اور اصولی حقوق دے کر بھیجا گیا۔ کسی بھی انسان کو وہ کسی مذہب، کسی مسلک، کسی نقطہ نظر، کسی تہذیب، کسی تمدن سے تعلق رکھتا ہو، اس کو دو چیزیں اللہ نے بلٹ ان یعنی اس کے اختیار کے طور پہ دے کے بھیجی، ایک حق متاع اور ایک حق مستقر۔ حق مستقر کا مطلب ہوتا ہے رہنے کا، رہائش کا، کھانے پینے کا، بنیادی ضروریات کا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا حق، اس کا مطلب ہوتا ہے معاشرتی سیاسی آزادی کا حق، حق کو حق کہنے کا اور باطل کو باطل کہنے کا حق۔ یہ دو حق ہیں جو انسان کو اللہ نے دے کر زمین پر بھیجا ہے، اور یہی انسان کا شرف انسانیت ہے۔ اگر وہ کھاتا پیتا رہے اور بچے پیدا کرتا رہے، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، تو فرق کیا رہا؟ تو جو دوسرا فرق ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنا، معاشرے میں اپنی کنٹریبیوشن کرنا، سیاست میں اپنی کنٹریبیوشن کرنا۔ سیاست کیا ہے؟ نظم معاشرے کو قائم رکھنا اور درست سمت میں قائم رکھنا۔ تو یہ دو حقوق دے کر گئے۔ اب یزید کیا کر رہا تھا؟ یہ دونوں حقوق پر وہ ڈاکہ ڈال رہا تھا بیک وقت۔ جب ہم انسانیت، اب مذہب سے نکل آئیں، اب واقع کربلا کو انسانیت کے تناظر میں دیکھیں، تو انسانیت کا تناظر یہ ہے کہ وہ کہتا تھا کہ تمہاری رائے اہمیت نہیں رکھتی، تم مجھے غلط سمجھو، میں تمہارے سامنے جتنی فحاشی کروں، جو مرضی کروں، لیکن چونکہ میں حکمران ہوں، لہٰذا جب مسلم بن عقبہ، صحیح مسلم میں حدیث بخاری، مسلم بن عقبہ کو امام حسین کی شہادت کے بعد مدینہ بھیجا تھا، تو اس نے مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو خطبہ دے کے پتہ کیا کہا؟ کہتے ہیں یزید کی اس طرح بیعت کرو جس طرح آقا کی بیعت غلام کرتے ہیں، اور وہ جہاں چاہے تمہیں بیچ دے، اگر چاہے تو اپنی غلامی میں رکھے۔ یہ یزید کا تصور تھا جو حدیث کی کتب میں موجود ہے سند کے ساتھ۔ تو گویا یہ حق تھا جو ہر انسان کو اللہ نے دے کر بھیجا، اس نے یہ حق پامال کر دیا۔ اس نے کہا نہیں۔ دوسرا حق کے سیاست اس نے پامال کر دیا، جبراً مسلط ہو گئے سب کچھ۔ اس کے بعد حق کے معاشرت وہ پامال کر دیا، کسی کو اپنی رائے آزادی سے بات کرنے کا حق نہیں تھا، سمجھے؟ حق کے مذہب، ہر ایک کو مذہبی آزادی کا حق ہے، کسی بھی وہ مذہب کا فالوور ہو، حتیٰ کہ آپ مطلب دیکھیں جہاں عام انسان کو تو آپ حق دے رہے ہیں، اور جس کے گھر سے دین نکلا ہے ان پر آپ ریسٹرکشن لگائیں کہ آپ ادھر نہیں جا سکتے، آپ ادھر نہیں جا سکتے۔ اب جو بیعت ہے یا جو کسی اقتدا ہے، یہ دین کے ابواب میں سے ایک باب ہے۔ اہل بیعت سے بیعت اتنی ضروری کیوں تھی یزید کے لیے؟ یہ بھی تو ایک بڑا امپورٹنٹ بنتا ہے کہ بھئی اتنا امپورٹنٹ کیوں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی؟ بھئی انسسٹ کرنا کہ نواسہ رسول بیعت کریں اور لوگوں کو بھیجا، کنونس کرنے کی کوشش کی، یہ تو اینڈ پہ آ کے واقعات ہوئے اپیرنٹلی بڑے عرصے سے کسی بھی طرح سے کہ ہم یہ دے دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کہ کون سی چیز انہوں نے نہیں ٹرائی کی؟ میں بتا دیتا ہوں، یہ یزید کی بیعت کا معاملہ جو تھا، یہ یزید کے جو والد صاحب تھے حضرت امیر معاویہ، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ شوشہ چھوڑ دیا۔ مغیرہ بن شعبہ کے مشورے پر یہ اس وقت سے بات چل پڑی تھی، اور بڑے بائی ہکس بائی کروکس لوگوں کو کنونس کر کے مال، بیت المال کے مال کے ذریعے اور مختلف طریقوں کے ذریعے یزید کی بیعت لینے کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہی اسلام کے اندر وہ رکھنا تھا جس کے بعد آگے دراریں بڑھ گئی ساری کی ساری۔ اچھا اب کیا تھا؟ اب یہ جو تھی، جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ بیعت لینا یوں کسی ایک بندے کے نامینیٹڈ اور اس کی کوالٹیز اور اس کی اہلیت اور اس کے کردار کو یکسر نظر انداز کر دینا، یہ اٹ سیلف ایک چیلنجنگ چیز تھی۔ ایک عام عقل و شعور کا بندہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے، چاہے جائے کہ عقل و شعور کے حوالے سے ایک درجہ امامت پر فائز اور اہل بیت کا فرد ہو، تو وہ کیوں نہیں چیلنج کرے گا؟ وہ بالکل چیلنج کرے گا۔ جب تک نظام ٹھیک رہا، اہل بیت نے اس طرح سے چیلنج نہیں کیا۔
جب بنیادی قدریں بالکل پامالی کی طرف چلی گئیں، اس کے بعد اہل بیت نے نہیں چیلنج کرنا تھا تو کس نے چیلنج کرنا تھا؟ میں نے بتایا پہلے بھی کہ ایک طرف تباہی کے امام تیار ہو رہے تھے اور ایک طرف اسی تباہی کو بچانے کے لیے امامت تیار ہو رہی تھی۔ بالکل، لیکن لگتا تو ایسے نا کہ جیسے سیل آف اپروول کی ضرورت تھی کہ بھئی سیل آف اپروول مل جائے گا تو پھر تو جی اس میں بالکل ایڈ کرنا چاہوں گا آپ نے علامہ صاحب بالکل یہ جو آپ نے آخری جملہ شاید تمام نہیں ہو سکا مگر یہ بالکل یہی اصل کہ چاہے زمانہ ساری اس کی بیعت کر رہا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ ان سب کا بیعت کرنا مجھے ایسے مستحکم نہیں کر سکتا، مجھے دینی حوالے سے قطعاً بھی شرف قبولیت نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ فقط ایک گھرانہ ہے جو وارث انبیاء ہے، وہ صرف حسین ابن علی کا گھرانہ ہے۔ اگر حسین ابن علی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آئے گا تب ہی میں دین اسلام میں کوئی خلیفہ کی سند پا سکوں گا، تب ہی میں دنیا کی نظر میں کوئی صحیح طور پہ حکمراں تسلیم ہو سکوں گا، نہیں تو ہمیشہ ایک جابر و ایک عامر کی حیثیت سے میری کوئی اوقات نہ رہے گی۔ آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ متفقہ علیہ بیعت ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں سبھی اس کی بیعت کر چکے تھے۔ سوچنے کی بات ہے جب سارا زمانہ جھک چکا ہے آخر ایک ہاتھ ہی ہے، چھوڑ دے کیا جاتا ہے؟ حسین اپنے گھر بیٹھے ہیں نا، کیا ضرورت ہے؟ آخر امام حسن نے مجتبیٰ علیہ السلام بھی تو ایک معاہدے کے تحت 10 سال نہیں بولے تھے، امام کو بیٹھا رہنے دے۔ مگر آخر کیوں وہ امام کے پیچھے گیا؟ امام بعد میں اٹھے ہیں، وہ گیا ہے امام کے پاس پہلے، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا یہ باقی سب نے جو بیعت کی ہے ان کے ہاتھ ان کے جسم سے لگے اور جو ان کی حیثیت ہے وہی ان کی بیعت کی حیثیت ہے، مگر جو حسین کا ہاتھ ہے وہ اصل میں سرکار مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، وہ 1.25 لاکھ انبیاء کا ہاتھ ہے۔ جب تک یہ میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا باقی کسی بیعت کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور یہاں میں صرف ایک بات کر کے بات تمام کروں گا اور تاکہ آپ پروگرام کو آگے بڑھا سکیں، یہیں سے ہی پتہ چلتا ہے وہ کتنے بدقسمت تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا مگر اس کی توجہ کا مرکز حسین رہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے خود کی کتنی تذلیل کی، کیا فائدہ اس بیعت کا جو یزید جیسے کو بھی مطمئن تو نہ کر سکے؟ لہٰذا انہوں نے بس خود کو پامال کر لیا۔ یہی وجہ ہے آج تاریخ میں ان کا کوئی نام نہیں ہے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر اگر ذکر ہے تو اس فرزند رسول کا ہے کہ جس نے انکار کیا۔ حسین تھا، حسین ہے، حسین ہمیشہ بے شک رہے گا، بے شک۔ ایک شعر تھا نا کہ صرف ایک بیعت فاسق کو رد کیا ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سید فردین کاظم نقوی کا نام پیش کریں گے اور اس کے بعد فرحان بھائی کی بھی ہم نے ضرور انپٹ لینی ہے بریک کے بعد۔ بھائی حسین تیری بہت یاد آئے گی، بھائی حسین تیری بہت یاد آئے گی، زینب تیرے بغیر مدینے نہ جائے گی، بھائی حسین تیری بہت یاد آئے گی، اور تم رن سے میرے بچوں کے لاشوں کو لائے تھے، تم رن سے میرے بچوں کے لاشوں کو لائے تھے، اکبر کا لاشا ثانی زہرا اٹھائیں گی، بھائی حسین تیری بہت یاد آئے گی۔ اور بی بی جب اپنے بھائی کو رخصت کریں تھی تو انہوں نے کیا بیان کیا، اس شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ رسی کے ساتھ بھائی بندھے ہوں گے دونوں ہاتھ، رسی کے ساتھ بھائی بندھے ہوں گے دونوں ہاتھ، پتھر تمہاری لاش سے کیسے ہٹائیں گی، بھائی
حسین تیری بہت یاد آئے گی، اور اے بھائی نیل بازو کے چھپ جائیں گے مگر، اے بھائی نیل بازو کے چھپ جائیں گے مگر، چہرے کے نیل صغرا سے کیسے چھپائے گی، بھائی حسین تیری بہت یاد آئے گی۔ اور اس کلام کو جناب میر سجاد میر نے لکھا ہے، تو میں مقطع پیش کر رہا ہوں کہ سجاد بولی بنتے علی آپ کی قسم، سجاد بولی بنتے علی آپ کی قسم، زینب یزیدیت کو جہاں سے مٹائے گی، بھائی حسین تیری بہت یاد آئے گی۔ بس ہم اہل کوفہ کے کردار پہ بات کر رہے تھے علامہ صاحب۔ انہوں نے امام علی مقام کو خطوط لکھنے شروع کیے، ان خطوط کا ذکر مختلف تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، مگر صرف ایک نقطہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ امام علی مقام اہل کوفہ کے خطوط لکھنے کی بنیاد پر نہیں چلے، کیونکہ اہل کوفہ نے خطوط لکھے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اہل کوفہ نے پوری امت میں صرف امام حسین ابن علی کو کیوں خطوط لکھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام آلریڈی میدان میں تھے، آپ ہی تو یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، یعنی خطوط لکھنے پر یہ کہنا کہ کوفہ والوں کے بلانے پر امام آئے، یہ بات غلط ہے۔ امام آلریڈی یزید کے خلاف قیام کیے ہوئے تھے، انہوں نے ایک اٹھے ہوئے امام کو بلایا ہے کہ آپ تو آلریڈی یزید کے خلاف ہیں ہی کھڑے ہوئے، اور تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، ہماری لہٰذا امید کا مرکز آپ ہیں، لہٰذا انہوں نے امام کی طرف رجوع کیا اور امام کو خطوط لکھ کر بلایا۔ یہ تمام خطوط ان کی اہل بیت کے حوالے سے نہیں، صرف ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے جو یزید کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے امام کو بلایا اور امام پر باقاعدہ حجت تمام کی کہ دیکھیے ہم پس رہے ہیں اور ہم آمادہ ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ تشریف لائیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب امام کے پاس امام نے مسلسل توجہ نہیں کی، مگر 20,000 سے زائد خطوط جب امام کے پاس آئے تو اب اگر امام اسے رسپونڈ نہ کرتے تو تاریخ ایک مختلف دھارہ اختیار کر لیتی کہ آخر جب بلایا جا رہا تھا تو کیوں نہیں گئے، اتنا اچھا موقع تھا، کیوں نہیں یزید کے خلاف سٹینڈ لیا، اس لیے امام اس طرف آئے۔ مگر یہ نہیں ہے کہ اہل کوفہ کی وجہ سے امام نے سٹینڈ لیا، اہل کوفہ کی دانش تو پھر مزید بڑھ جائے گی، نہیں، انہوں نے ایک اٹھے ہوئے امام کو، امام جانتے تھے، امام پہلے بیعت کا انکار کر چکے ہیں، بیعت کا انکار مدینے میں ہوا ہے، خطوط مکہ میں آئے ہیں، لہٰذا امام تو آلریڈی یزید کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہی ہوا کیونکہ وہ بہرحال سپاہی مزاج تھے اور ہمیشہ مفاد کی طرف جاتے تھے جہاں سے مال و دولت ملتا تھا، یہی مولا علی کے ساتھ ہوا۔ مولا علی انہیں صرف خدا کی خاطر لڑنے کو آمادہ کرتے تھے، انہیں لالچ تھے انعام کے، لہٰذا جب دوسری طرف سے لالچ پورا ہوتا تھا وہاں ہو جاتے تھے۔ یہی مولا حسن کی دفعہ ہوا اور یہی مولا حسین کی دفعہ ہوا کہ وہ ایک لمحے میں اپنے ایمان اور حوصلوں کو کھو گئے۔ یہاں پہ بریک میں جاتے جاتے فرحان بھائی سے ہم کلام سنیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو کلوز شہادت امام حسین پہ کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے کلام پیش کیا، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی فریاد تھی، بابا جان اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اور یقیناً سب کے دلوں کو یہ مصرعے یہ جملہ چیر دیتا ہے، بی بی سکینہ کا غم کلیجہ کاٹ دیتا ہے۔ تو ایک عام آدمی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو خود جن کی بیٹی بی بی سکینہ تھی اس بابا پہ کیا گزری ہوگی۔ مولا حسین نے پھر جواب کیا دیا، کیا ریئیکٹ کیا، اپنی بیٹی کو تسلی کس انداز سے دی، وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبدی صاحب کا کلام ہے۔ سکینہ جان بابا قربان
قافلہ لٹ گیا برسرے کربلا، مجھ کو مارا گیا تجھ کو پیاسا رکھا، نیزے پہ ہم چلے تو چلی خاک پہ، پاؤں تیرے جلے ہم تڑپتے رہے، سکینہ میری بچی اے بابا کی جان، تجھ سے بیٹی جدا میں ہوا تھا کہاں، تو تھی جہاں میں تھا وہاں، سکینہ میری بچی میری بچی بابا قربان، میری بچی بابا قربان، میری بچی بابا قربان، رونا نہیں ساتھ ہوں، شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے بی بی، شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے بی بی، ہماری اور تمہاری داستاں ہے ایک جیسی ہے، جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان، جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان، تیری میری مصیبت ہے سکینہ ایک ہی جیسی، چھری گردن پہ میرے تھی تیری گردن میں ہے رسی، میں نیزے پر چلا ہوں اور تو کانٹوں پہ ہے بی بی، میرے سر سے لہو جاری تیرے کانوں سے خون جاری، تماچے تیرے چہرے پر لگائے جا رہے ہیں، یہاں نیزے پہ ہم پتھر ہی کھائے جا رہے ہیں، جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان، لائنیں کھینچ کر چھینی جو تجھ سے بالیاں تیری، ہوا کانوں سے خون جاری صدا منہ کو تو نے دی، تیری غربت میرے جیسی میری حالت تیرے جیسی، انگوٹھی کے لیے کاٹی ستمگر نے میری انگلی، یہاں بیٹی تجھے ناکوں سے گروایا گیا ہے، یہاں بیٹی تجھے ناکوں سے گروایا گیا ہے، میرے لاشے پہ وہاں گھوڑوں کو دوڑایا گیا ہے، اے جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان، اور بہت مشکل ہوا تھا اس شعر کو ریکارڈ کرنا میرے لیے، مولا سے دعا ہے کہ مجھے مولا ہمت دے کہ میں پڑھ سکوں اور آپ تمام حضرات سن سکیں، تماچے تو نے کھائے ہیں پتھر کھائے میں نے بھی، تیرے رخسار ہے نیلے میرا چہرہ ہوا زخمی، کئی دن کا ہوں میں پیاسا کئی دن کی ہے تو پیاسی، گلا ہے خشک تیرا بھی رگیں میری بھی ہیں سوکھی، ہمارے درد کو سمجھے کوئی اے کاش بی بی،
میں لاشا ہو کہ زندہ ہوں تو زندہ لاش بی بی جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان اسیر ظلم ہے تو بھی اسیر ظلم ہوں میں بھی میں ہوں تنہا سر مقتل تو ہے زندان میں قیدی یہاں زندان کی گرمی وہاں میدان کی گرمی یہاں سوئی نہیں تو بھی وہاں سویا نہیں میں بھی مولا حسین کہتے بیٹی دیکھ وقت کیسے بدلتا ہے کبھی تو چین سے سینے پہ سو جاتی تھی میرے کبھی تو چین سے سینے پہ سو جاتی تھی میرے میرا سر آج ہے اے لاڈلی سینے پہ تیرے جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان گئے فرحان اور مظہر یہ منظر شام میں دیکھا کہاں بیٹی کی تربت ہے کہاں بابا کا ہے روزہ ہر ایک زائر لرز جائے اگر یہ سوچ لے جملہ کہ شام و کربلا کہ شام و کربلا کے درمیان ہے فاصلہ کتنا سکینہ اور بابا میں جدائی آج بھی ہے سکینہ اور بابا میں جدائی آج بھی ہے لب شبیر پہ لوگوں دہائی آج بھی ہے جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان بابا قربان بابا قربان جی ویورز آج 10 محرم الحرام ہے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی رناؤن گیسٹس ہیں ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج ہمارے لیے وقت نکالا شہادت حسین ہم بات کر رہے ہیں جی علامہ صاحب آج کی گفتگو کو ریپ اپ کرتے ہوئے جو مین بات ہے ہم نے کہا کہ وہ اینڈ میں ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں جی شہادت امام علی مقام جی ایک بات بس ہمیں اپنے مد نظر رکھنی چاہیے کہ کربلا کسی جنگ کا نام نہیں ہے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی کربلا میں ظلم جنگ کی کسی تعریف کے اوپر یہ واقعہ نہیں بیٹھتا یہ اصلاً انسانیت سوز واقعہ ہے جہاں چند پاکیزہ نفوس کے ساتھ ظلم برتا گیا امام علی مقام علیہ السلام کے جب آپ کے ارادے کو کامل انداز میں سمجھ لیا گیا کہ آپ ذرا بھی اپنے اس ارادے میں متزلزل نہیں ہیں اور آپ نہیں جھکیں گے تو آخر وہ بدبخت انہیں مسلسل چونکہ پیچھے سے ابن زیاد مسلسل اس کا اصرار تھا کہ اب فوراً ان کو قتل کیا جائے اگر بیعت یا قتل امام بیعت کے حوالے سے اپنا موقف واضح کر چکے انہوں نے پیاسا رکھ کے بھی دیکھ لیا تھریٹ کر کے بھی دیکھ لیا اور جب دیکھا کہ یہ واقعی نہیں جھکیں گے تو وہ بدبخت پھر اس وقت آ گئے شہادت امام علی مقام کے لیے پہلا جو حملہ ہوا اس کے اندر امام کے جان نثار ساتھیوں نے قربانی دی اس کے بعد امام کے ساتھیوں کے بعد پھر بنی ہاشم کی بات آتی ہے اور پھر بنی ہاشم کی جب بات آئی تو سب سے پہلے امام نے جو زیادہ روایات یہ ملتی ہیں اپنے بیٹے علی اکبر جو کہ شبیہ رسول تھے جو کہ 18 سالت جوان تھے آپ نے ان کی شہادت سے سلسلے کا آغاز کیا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے یہ پاکیزہ نفوس آل محمد کے گھرانے کے شہید ہوئے اور اس پہ علامہ علی نقی نکن مرحوم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آخر امام پہلے بھی جا سکتے تھے امام سب سے آخر میں کیوں گئے پہلے ساتھیوں کو کیوں بھیجا تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میدان کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہاں جو پہلے چلا جاتا شاید اس کے لیے مشکلات آسان تھی کہ اسے کم بھوکا رہنا تھا کم پیاسا رہنا تھا مگر جسے جتنا بعد میں جانا تھا اسے اپنے پیاروں کی قربانیاں بھی دیکھنی تھی اسے بھوک بھی زیادہ برداشت کرنی تھی پیاس بھی زیادہ برداشت کرنی
فرزند رسول نے وہ تکلیف کے جتنے مراحل تھے وہ سب سے زیادہ اپنی ذات کے اوپر لیے. آپ نے اپنے ایک ایک پیارے کی، اپنے ایک ایک جان نثار کی لاش کو میدان سے اٹھا کر لائے، اور سارا دن یہ زحمت کرنے کے بعد آپ سوچئے 70-72 لاشیں اٹھا کر لانا، کیا کیفیت امام علی مقام کی ہوگی. اور اس کے باوجود آپ جب آخری مرتبہ زین پر سوار ہوئے تو آپ نے اس قوم اشقیاء سے مخاطب ہو کے پھر بھی ابلاغ حق کیا کہ شاید اب بھی کسی کی غیرت ایمانی جوش مارے، اور اثر بھی ساتھ ساتھ ہوا. کئی افراد لشکر یزید سے آخر میں بھی قائل ہو کر امام کی جانب آئے، مگر آخر میں امام نے ایک بات کی، میں شہادت کے ذکر کے دوران چاہوں گا تاکہ کوئی میسج بھی ہمارا شہادت سے دنیا حاصل کرے. امام نے فرمایا، آخر میں امام نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم پہ میری باتوں کا اثر نہیں ہوا؟ میں نے اتنے خطبے دیے، میں نے اتنی گفتگو کی. آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکموں میں مال حرام موجود ہے. جب مال حرام شکموں میں موجود ہو تو ہدایت پھر اثر نہیں کرتی ہے. یہ پیغام ہے جہاں تک جانا چاہیے کہ اگر مسلمان ہیں، اگر نبی کے دین کے اوپر ہیں تو اپنے آپ کو حلال سے وابستہ رکھیں تاکہ اہل حق میں سے رہ سکیں. اور اس کے بعد جب امام علی مقام میدان میں گئے ہیں، کیونکہ امام جانتے تھے یہ سلسلہ تب تک تمام نہیں ہونا جب تک کہ میری شہادت نہ ہو جائے گی. پھر فرزند رسول نے اس عالم تھکاوٹ میں، اس عالم پیاس میں جنگ کی ہے، مگر ایسی با کمال جنگ کی ہے اس اشجع الناس نے. اس کے باوجود کہ راوی کہتا ہے میں نے حسین سے بڑا کوئی اشجع الناس نہیں دیکھا کہ اتنی بھوک اور پیاس میں جس نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہوں، اس نے اس انداز میں جنگ کی. اور اس کے بعد پھر چوگرد سے گھیر کر امام علی مقام کو مارا گیا. اور ابھی بھائی فرحان علی وارث نے جو کلام پڑھا کہ جو جس کا بس چلا پھر اس نے کیا. انعام کا اتنا لالچ تھا کہ فرزند رسول کو جس بدبخت کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار لگائی، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ، پتھروں سے مارا گیا. اور اس کے بعد جب امام زین سے زمین پر آتے ہیں کتنی دیر، مگر امام کی یہ دہشت تھی کہ کوئی بدبخت پاس نہیں جاتا تھا، اور کتنی ہی دیر امام سر سجدے میں رکھ کے خدا سے مناجات کرتے رہے، اور آخر سر سجدے میں رکھ کے کہا رضن بے قضائہ و تسلیما لامر، پروردگار تو یہی مجھ سے چاہتا تھا نا، تجھے وہ قربانی ریکوائرڈ تھی نا جو صبح قیامت تک کے لیے حق و باطل کی تفریق کر سکے. پروردگار میں تیری بارگاہ میں ہوں، میں اپنا سب کچھ دے چکا ہوں، اب میری جان حاضر ہے. ایسے میں وہ بدبخت شمر آگے بڑھتا ہے، اور اس بدبخت نے امام کے سینے کے تیروں کو توڑ کر پھر اس نے امام کی گردن نے اقدس کے اوپر اس نے خنجر چلانے شروع کیے ہیں. اور تمام روایات اہل سنت میں بھی ہیں، اہل تشیعوں میں بھی، کہ آسمان کا رنگ بدل گیا اور زمین کربلا پہ ایک زلزلے کی کیفیت ہو گئی، اور آسمان پہ وہ سرخی جو آج تک کسی نہ کسی صورت باقی ہے، آسمان سرخ ہو گیا. اور یہ ظلم یہ ہوا کہ آپ اندازہ کیجئے فرزند رسول جو کہ رسول کا بیٹا ہے، جس کی رگوں میں خون رسالت تھا، اس کا سر نیزے کے اوپر آویزاں کیا گیا اور تکبیر اور صدا بھی اللہ اکبر کی لگائی گئی. یہ ظلم و ستم ہوا. کاش کہ آسمان پھٹ جاتا، کاش کہ زمین پھٹ جاتی، کاش یہ دنیا اس وقت فنا ہو جاتی، مگر قوم بدمہاد نے کوئی حیا نہ کیا. پھر اس لاش مقدس پہ جو تیروں سے اٹا ہوا تھا، جو زخموں سے چور تھا، اس کے اوپر پھر گھوڑے بھی دوڑائے گئے. میں آخری بات کر کے بس آپ کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا. گھوڑے دوڑائے گئے. آخر کیوں لاش کو پامال کیا گیا؟ آج بھی جب کسی سے اپنا مقصد پورا نہ ہو سکے نا تو بدبخت پھر اس کی لاش سے بھی انتقام لیتے ہیں. امام علی مقام کی لاش پہ گھوڑے دوڑانا اس بات کی دلیل تھی کہ جو امام سے مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ انہیں حاصل نہ ہوا. امام کی لاش کی پامالی یہ اعلان فتح حسین ابن علی تھا کہ امام شہید تو ہو گئے، امام کٹ تو گئے، مگر نواسہ رسول نے اپنے اصولوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آئی نو کہ آپ سب کی دیگر بہت سی مصروفیات تھیں، لیکن آپ لوگوں نے وقت نکالا. A+ کے لیے، ہمارے ویورز کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. چاہتے چاہتے فرحان بھائی کیا پیش کریں گے آپ؟ عصر کا وقت ہے، شبیر ہے، تنہائی ہے، ایک ماداشت مصیبت میں چلی آئی ہے، دیکھ کر ماں کو یہ شبیر بکا کرنے لگے، اماں میرا یہ بدن، اماں
अम्मा मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अम्मा अम्मा कोई कहता था कि तलवार से मारो इसको, कोई कहता था कि घोड़े से गिरा लो इसको, कोई नेज़ा लिए आया है तो कोई भाला, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। पास आ के मेरे तीर हैं इतने मारे, तोड़ कर मेरा बदन पुश्त से बाहर निकले, अब भी तीरों पे मुआलक है तेरा शाहज़ादा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। और जब मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मेरे मौला का जिस्म चूर चूर हो गया, टुकड़े टुकड़े अंदर से हो गया, तो मौला हुसैन तड़प कर माँ से कहते हैं, पसलियाँ टूटी तो माँ, पसलियाँ टूटी तो माँ मैंने तुझे याद किया, ज़र्ब जो सर पे लगी कहता था बाबा बाबा, इतने संग दिल है ये सब रहम न मुझ पर खाया, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। और मौला कहते हैं अम्मा चक्कियाँ पीस पीस कर आपने मुझे पाला था, लेकिन तेरे हुसैन का हालत क्या हो गई है। दिल रज़ा साहब के कलम में खुदा तासीर अता फरमाए लिखते हैं कि मौला हुसैन को किस किस तरह से रुला रुला के मारा गया। मौला कहते हैं अम्मा अम्मा तेग बरछियों सिना जुल्म के खंजर मारे, जिसको कुछ भी न मिला उसने भी पत्थर मारे, जिसके जो हाथ लगा जुल्म उसी से ढाया, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। मुझसे पहले ये सितम माँ मेरे अकबर पे हुआ, जिस घड़ी लाल मेरा जी से जमी पर आया, लाश पर पहुंचा जो अकबर की तो मैंने देखा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा।